اللہ ताला ने जन्नत में एक फरिश्ता पैदा किया। जिस दिन वो फरिश्ता पैदा हुआ है उस दिन से आज तक वो जन्नत वालों के लिए जेवर बना रहा है। तुम्हारे सारे शौक अल्लाह आगे पूरे कर देगा। और वो सांचे, जिन सांचों में वो जेवर ढाला जा रहा है, वो सांचा सूरज को दिखाएं तो सूरज नजर ना आए, तो वो जेवर कैसा होगा जो अल्लाह अपने बंदियों को पहनाएगा। युहल्लून वहुल्लू असावर मिन फिद्दा युहल्लून फीहा मिन असावर मिन ज़हबिन वयल्बसून थियाबन खुदरा। सोने के कंगन, सब्ज रेशम के जोड़े, जिनका ताना बाना अल्लाह ताला के अमर कुन से नूर के धागे से बनाया जाएगा। और वो 100 जोड़े भी पहन ले तो उसका कोई वजन ना होगा। यहाँ एक वेस्टकोट ही पहन लो तो उसका भी वजन महसूस होता है, वहां 100 जोड़े भी पहनोगे तो उसका वजन कोई ना होगा। हर जोड़े का रंग रूप दूसरे से जुदा होगा। अब लो जिंदगी का मजा, मौत मर गई सदा जिंदा रहो, बुढ़ापे चले गए सदा जवान रहो, बीमारियां चली गई सदा सेहतमंद रहो, फकर गुर्बत चली गई सदा मालदार रहो। और खाने की लज्जतें उठाओ, बहाना खत्म कर दिया गया। पीने की लज्जत उठाओ, पेशाब खत्म कर दिया गया। जितना खा ले बहाना नहीं, जितना पी ले पेशाब नहीं। और पीने के 3 महफिलें मेरे अल्लाह ने लगाई हैं। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। एक जन्नत का दर्जा है जहां जन्नती मर्द औरत खुद जन्नत की शराब सुराहियों से उंडेल कर गिलास में डाल डाल के पिएंगे। एक उससे ऊपर क्लास है जो आला दर्जे के लोग हैं। युस्कून फीहा कसन कान मिजाजुहा जंजबीला। जहां वो बैठे हुए होंगे, मियां बीवी, भाई बहन, मर्द औरत, दोस्त सहेलियां, और उनके लिए खुद्दाम आएंगे और उनको डाल डाल के पेश करेंगे और उनके लिए तश्तरियों में धर के उनको आगे दिया जाएगा। उनको पेश करने वाले गुलाम होंगे। एक दर्जा सबसे आला है जो वीवीआईपी लोग जिनको कहा जाता है, दुनिया के आखिरत के वीवीआईपी लोग, इंतहाई स्पेशल जन्नतुल फिरदौस के खास मर्द औरत, जहां सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, जहां अल्लाह खुद अपने हाथों से जाम भर के पिलाएगा। काश तुम्हें ये शौक लग जाए, तुम फातिमा की बेटियां बन के जिंदगी गुजारो, मगरिब की बेटी मत बनो। मगरिब नंगा हो गया है, उसने अपनी तहजीब को गंवा दिया है। मैं भी एक चौक में खड़ा हुआ तुम्हारे पास आते हुए, तो ये टेलीफोन कार्ड वालों का बड़ा इश्तिहार लगा हुआ है। वो लड़कियों के नाचने की तस्वीरें तो होती थी, एक बूढ़ी औरत के नाचने की भी तस्वीर लगी हुई है। औरत इतनी बेकीमत हो जाएगी। मेरी बच्चियों, ये आजादी नहीं है, अल्लाह की कसम। वो बातिल चाल खेल गया। आजादी के नाम पर उसने औरत की इज्जत को नीलाम कर दिया है। आजादी इसका नाम नहीं है कि एयर होस्टेस बन के 300 मुसाफिरों की 8 घंटे खिदमत करे, हर हवसनाक नजर उसका तवाफ करे, कोई उसको किसी नजर से देखे, कोई किसी नजर से देखे, कभी किसी से टकराए, कभी किसी से टकराए। ये आजादी है, ये आजादी है। हमारा ऑस्ट्रेलिया से सफर हो रहा था, सिंगापुर 8 घंटे की मुसलसल फ्लाइट थी। ओहो, बड़ा जंबू जहाज, और वो लड़कियां इधर भाग रही उधर भाग रही। एक मुझे वहां ख्याल आया, दूसरी दफा हमारा सफर न्यूयॉर्क से था। न्यूयॉर्क से हम चले और काहिरा हम उतरे। काहिरा 11 घंटे का मुसलसल जहाज का सफर, मुसलसल 11 घंटे एक टांग पे खड़े होके लड़कियां भाग रही, वो लड़के एयर होस्टेस भाग रही, और उसके साथ 300-350 का मुसाफिर जहाज है। हर नजर उनको तवाफ भी करती है, बुलाती भी है, पुकारती भी है, ये पागल। और एक लड़की घर बैठकर अपने खामिद की खिदमत करती है, अपने बच्चों को पालती है, और उसका खामिद उसको बाहर से कमा के ला के देता है और उसे घर में इज्जत के साथ रखता है। इसका नाम गुलामी रखा, उसका नाम आजादी रखा। होटल में वो चाय सर्व कर रही है, ये आजादी है।
اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکن سے چور ہو جاتی ہے، پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے. وہ گھر میں اس کا خامند کوئی نہیں بیٹھا، وہ بوائے فرینڈ ہے، وہ آج اس کے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. ایک ڈرامہ رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ، میری ان سے اچھی دوستی تھی. تو جب ایک دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، جنید جمشید نے ان دنوں تازہ گانا چھوڑا تھا، توبہ کی تھی، تو وہ ابرار مجھے ملنے کے لیے، ابرار یہ جو آج کل گانے گاتے وہ مجھے ملنے کے لیے آئے. تو ہم ایک گھر میں تھے، تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں، کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے، ایک جماعت آئی تبلیغ والوں کی، انہوں نے آ کے مغرب کی اذان دی، نماز شروع کر دی. 15-16 لڑکیاں وہاں کھڑی تھی. ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکیاں آگے بڑھیں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں. تو جب وہ پہنچے ہم وہاں، تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلش جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں. کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے. اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں. انہوں نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں. 5 دفعہ. مجھے نہیں پتا ان بچیوں میں کتنی ہیں جو 5 دفعہ نماز پڑھتی ہیں، شاید کم ہی ہوں گی. اللہ کرے تم سب کو یہ دولت نصیب ہو جائے. یاد رکھنا سجدوں میں سر رکھے بغیر نہ کبھی کسی نے اللہ کو پایا نہ پا سکتا ہے، اور سجدوں میں آنسو بہائے بغیر نہ کبھی کسی نے دل کی دولت کو سمیٹا ہے نہ کوئی سمیٹ سکتا ہے. یہ دل کا چین و سکون میرے اللہ کی قسم پیشانی کو زمین پر رگڑنے میں ہے، اور اس پیشانی پر آنسو بہانے میں ہے. باتوں سے بات نکل آتی ہے. جنید جمشید 1997 میں سب سے پہلے مجھے ملا. مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب، ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جس زندگی کا خواب دیکھتا ہے، وہ زندگی مجھے حاصل ہے. میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، چاروں طرف میری زندگی رقص کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، خلا ہے. میں اس کے الفاظ بڑے خوبصورت. کہنے لگا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں. اللہ اکبر. یہ کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کہنے لگا یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش مجھے حاصل ہے. اور بالکل یہی بات چند لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ مجھے سعید انور نے کہی جب وہ 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ نکلا پہلی دفعہ. مجھ سے کہنے لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت، دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. صرف 22 سال میں مجھے سب کچھ مل گیا، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، لیکن دل اسی طرح پریشان. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. تو رونق بھی ہے، بہار بھی ہے، پھر دل کیوں اداس ہے، پھر دل کیوں پریشان و غمگین ہے؟ کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے. مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے. مجھے اگر عزت، دولت، شہرت میرا مقصد ہے تو مجھے مل چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں، پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، مقصد زندگی کچھ اور ہے. میں کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتہ چل گیا. بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا. جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آ گئے. واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تم 22 سال کی، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے. اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس نوجوان نے کہا، لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں. تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ. تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس لڑکی نے کہا کیوں؟
کا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا۔ تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا۔ ہائے اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے تو ہیاں دے رہا ہے، یہ تو دنیا میں دے لیتا، تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا۔ تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا۔ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے راضی کیا کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا۔ یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا۔ یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیز و مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے اور زندگی کی کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو۔ پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح یہ شام، یہ دن یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔